गुड इवनिंग। एक दफ़ा फिर लेमन्स थियोलॉजी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इब्तिदा में ही ये माजरत कर देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में आपको काफ़ी ताख़ीर मिलती है। ये कोई जानबूझकर नहीं होता, वक्त की बात है। जब मेरे पास वक्त होता है तैयारी करने का और आपके सामने आने का तो मैं ज़रूर आ जाता हूँ, जैसे कि आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कि एक इंसान एक अलमिये से दो चार है। देयर इज़ अ डिलेमा दैट द ह्यूमन काइंड फेसेस। एक तरफ वो खुदा है जो इंतहाई पाक है और दूसरी तरफ एक गुनाह में गिरा हुआ इंसान है। और बाइबल मुकद्दस से हमने ये सीखा था कि ये इंसान अपनी कोशिश से खुदा तक दोबारा नहीं पहुंच सकता। उस पाकीज़गी के मयार को जो खुदा की पाकीज़गी का मयार है, अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी इबादत से हासिल नहीं कर सकता। तो फिर हमने देखा कि खुदा ने इसका हल कैसे निकाला। खुदा ने खुद एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि जिससे कि गुनाहों की मुआफ़ी मिल सके, मखलसी मिल सके, नजात मिल सके। और वो नजात खून बहाने के सबब से मिलती है, मज़बा पर कुर्बानी के जानवर को जलाने से मिलती है, या नए अहद में आकर देखें तो यीशु मसीह की सलीब पर और उस कुर्बानी पर ईमान लाने से मिलती है, जिसके वसीले से हम वापस ये जो बीच में जो जुदाई आ गई थी गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान, उसको पार कर सकते हैं और वापस खुदा तक पहुंच सकते हैं। अब ये सब कुछ तो हमने देख लिया। आज एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। इबादत। इबादत एक रिश्ता है माबूद का और आबिद का। The one who is worshipped and the other who worships. उन दोनों के दरमियान एक रिश्ता, एक ताल्लुक इबादत है। अब इस इबादत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस इबादत को मुअस्सर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि माबूद को भी जाना जाए और आबिद अपने आप को भी जान ले। यानी उस खुदा को जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, हम उसको भी जाने और फिर अपने आप को, अपने मकाम को भी हम जाने, तो तभी जाकर ये इबादत मुकम्मल हो सकती है। मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से मुकालमे के दौरान उससे कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी इबादत करते हो, हम जिसे जानते हैं, हम यानी यहूदी जिसे जानते हैं उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। यानी फ़र्क है। खुदा को, माबूद को ना जाने बगैर उसकी इबादत करने में और उसको जानकर उसकी इबादत करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह से माबूद को भी जानना है, लेकिन आबिद को अपने मकाम को भी जानना है। इबादत करने वाले को, इंसान को ये भी देखना है कि वो कहाँ खड़ा है, उसकी क्या वक़्त है, उसकी क्या कदर व कीमत है। अब हम ये तो जानते हैं कि इंसान को बाकी मखलूक़ात की तरह खुदा ने तख्लीक किया और खुदा की तख्लीक़ात में से, उसकी मखलूक़ात में से आखिरी तख्लीक की जाने वाली चीज़ इंसान था। खुदा ने उसको अफजल बनाया बाकी मखलूक़ात से, उसको अशरफ बनाया। लेकिन फिर जब गुनाह दर आया तो फिर इंसान ने अपना वो मकाम खो दिया। आज जिस हवाले पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो हमें इंसान के मकाम के बारे में बताती है। हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ मैन है, इंसान के बारे में अकीदा है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की वजाहत करती है। तो आइए देखते हैं मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 10 आयात।
Luke chapter 7 and the first 10 verses. लिखा है, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कुफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यस्सु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उसे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। और वो यस्सु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यस्सु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने यह सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। हम सब जानते हैं कि पहली सदी ईस्वी में मऊदा मुल्क, मऊदा सरजमीन, वो पाक सरजमीन जिसको हम फिलिस्तीन या इसराइल या कनान या जिस भी नाम से पुकारना चाहें, रूमी तसल्लुत में थी। इट वॉज पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। अगरचे के वहाँ रूमियों ने एक लोकल इंतज़ाम कर रखा था और हेरोदीस को बादशाह मुकर्रर कर रखा था, तो भी कैसर हाकिम था, और रूमी फौज उस मऊदा सरजमीन पर कयाम पजीर थी। अब यहूदी जाहिर है उनसे नफरत करते थे और इंतहा की नफरत करते थे, और ऐसे में वो मसीह के आने की राह देख रहे थे कि जिसके बारे में पेशगोइयों को उन्होंने गलत समझा, और उनका ये ख्याल था कि वो अब आएगा, वो बगावत का ऐलान करेगा, वो रूमियों को इस सरजमीन से निकाल बाहर करेगा, दाऊद के तख्त को बहाल करेगा और उस पर बादशाही करेगा। लेकिन उसी रूमी फौज का एक ओहदा ऐसा है कि जिसको बड़ी अच्छी नज़र से हमेशा बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में उसको बड़ी अच्छी नज़र से देखा गया, और वो ओहदा है सूबेदार का, सेंचुरियन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, निचले दर्जे का एक अफसर फौज का, जिसके नीचे मातहत होते हैं, यानी सेंचुरियन कम से कम 100 लोगों की पलटन पर जिसको तैनात किया जाता था। अब रूमी सूबेदारों के बारे में हमने हमेशा अच्छा पढ़ा। मैंने आपसे पहले कहा, यहाँ पर एक रूमी सूबेदार है जिसके ईमान की खुदावंद यीशु मसीह तारीफ कर रहे हैं। फिर हमें एक और रूमी सूबेदार नजर आता है जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे बैठा था और सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। वो मौत की तस्दीक करने के लिए, वो जिनको सलीब पर लटकाया गया था उनकी मौत की तस्दीक करने के लिए वहां बिठाया गया था। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो उसने ये इकरार किया, बेशक ये खुदा का बेटा है। और फिर कॉर्नेलियस को तो हम सब जानते ही हैं, जिसके घर में इबादत के दौरान, कलाम सुनाने के दौरान रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। तो रूमी सूबेदार वो एक ऐसी कैटेगरी है लोगों की
جن کو ہمیشہ اچھی روشنی میں بائبل مقدس میں پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک رومی صوبیدار کا ذکر ہے، اس کے ایمان کا ذکر ہے، اور اس پورے حوالے میں جو 10 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی، ان میں اس رومی صوبیدار سے متعلق 3 سٹیٹمنٹس ہیں، ایک یہودی بزرگوں کی، ایک اس کے دوستوں کی، اور ایک خداوند یسوع مسیح کی، اور تینوں غور طلب ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی باتیں سنا چکا، جو مقدس لوکا کے انجیلی بیان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ 6 باب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک سرمن دیا، اور وہی باتیں جو متی نے سرمن آن دا ماؤنٹ میں یعنی پہاڑی واز کہہ کر لکھی، ان کو یہاں لوکا نے 6 باب میں بیان کیا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دے چکے، غالباً کفرنہوم سے باہر کسی جگہ پر، تو وہ واپس کفرنہوم میں آئے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیل کی خدمت کو شروع کیا تو انہوں نے ناصرت میں قیام نہیں کیا، بلکہ وہ کفرنہوم میں آ گئے، جو کہ ایک ساحلی شہر تھا، اور وہاں سے وہ مختلف علاقوں میں خدمت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ واپس آئے، اور ہمیں ایک رومی صوبیدار کا ذکر یہاں پر ملتا ہے، ایک ایسا صوبیدار جس کا نوکر بیمار تھا، اور وہ نوکر بیمار تھا، وہ خادم بیمار تھا جس کو وہ عزیز رکھتا تھا۔ اب اگر وہ رومی ہے اور اس کا کوئی غلام ہوگا یا خادم ہوگا تو وہ تو رومی نہیں ہوگا نا۔ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہیں سے اس نے اپنے لیے کوئی خدمت گزار چنا ہوگا، تو غالب امکان یہ ہے کہ یہ نوکر یہودی تھا، لیکن یہ صوبیدار ایسا نرم دل صوبیدار ہے کہ اس کو اپنے خادم کی، اپنے نوکر کی فکر ہے۔ وہ ایسا بیمار تھا کہ وہ بستر مرگ پر تھا۔ کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا، بیماری سے مرنے کو تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو رومی صوبیدار ہے وہ فکر مند ہے اپنے اس خادم کے لیے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے شفا چاہتا ہے۔ اس نے یسوع کا ذکر سنا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ اپنے لیے یہودیوں کی نفرت کو شاید وہ جانتا تھا، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر میں کہوں تو شاید خداوند یسوع مسیح میرے گھر میں نہ آئے، اور اس کی ایک اور وجہ وہ نیچے بیان کرتا ہے خود ہی۔ اس لیے وہ یہودی بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ جا کر میری سفارش کر دیں یسوع مسیح سے کہ وہ میرے گھر میں آ کر میرے نوکر کو شفا دے دیں۔ ٹھیک ہے، اچھے تعلقات ہوں گے بزرگوں کے ساتھ، وہ ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ یسوع سے درخواست کر دو کہ وہ آ کر میرے نوکر کو شفا دے دے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ in most probabilities that servant was a Jew۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ اور کیوں لائق ہے؟ کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنایا۔ He is a good man۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ ایک نیک دل انسان ہے۔ He is a philanthropist۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمارے عبادت خانہ کو تعمیر کروایا۔ He is a good man۔ He deserves۔ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کے لیے وہی کرے جو اس نے مانگا۔ He deserves۔
وہ اس لائق ہے، وہ اس قابل ہے کہ تو اس کے گھر میں جائے اور اس کے نوکر کو اچھا کرے۔ بہت دفعہ یہ سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ سے کبھی ہوا یا نہیں، کہ قیامت کے دن عبدالستار ایدھی کا کیا مقام ہوگا؟ اس نے تو اس دنیا میں بہت نیکیاں کی، بہت سارے لوگوں کا اس نے بھلا کیا، ویئر وڈ ہی بی؟ اور بل گیٹس کا کیا ہوگا؟ وہ جو اپنی 90% آمدنی خیرات کے کاموں میں، فلانتھروپی میں دے دیتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یا پھر مدر ٹریسا کہاں جائیں گی؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلیسیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دے ڈیزرو ٹو بی سیوڈ، کیونکہ ان کے کام بہت اچھے ہیں۔ یہ تھیولوجی کس کی ہے یہاں پر کہ ہی ڈیزروز، ہی از اے گڈ مین، ہی ڈیزروز، وہ اس لائق ہے؟ یہ کس کے منہ سے بات نکل رہی ہے؟ یہودیوں کے بزرگوں کے منہ سے، وہ جو اس کلام سے واقف ہیں۔ لیکن کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کلام کے مطابق ہے؟ نو، اٹس ٹوٹلی ان ببلکل۔ یعنی ببلکل لوگوں کے منہ سے ایک غیر ببلکل بات، نان ببلکل بات نکل رہی ہے۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ بائبل مقدس کسی مقام پر تھیولوجی آف ورکس کو، کاموں کی، اعمال کی، الہیات کو پروموٹ نہیں کرتی۔ نجات فضل ہی سے ہے اور ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے، پیریڈ۔ یہاں پر بات آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اعمال کاؤنٹ نہیں کرتے نجات دینے کے لیے۔ ہاں، اس کے بعد ضرور ہمیں نجات دلانے کے لیے ہمارے اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کے بعد ہم اپنی نجات کو پروف کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ So biblical theology is not a theology of works. کوئی کسی قابل نہیں ہے۔ پرانے عہد میں 2 لوگوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ان دونوں لوگوں کے پاس ایک ہی نعمت تھی، ایک جوزف اور دوسرے دانییل۔ دونوں کو خدا نے خوابوں کی تعبیر کرنے کی نعمت دے رکھی تھی۔ دونوں اپنے اپنے وقت کے بادشاہوں کے دربار میں پیش ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کر دیں، اور دونوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اے بادشاہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے خواب کی تعبیر کر سکیں۔ ہاں، ہمارا خدا کر سکتا ہے، ہم لائق نہیں ہیں۔ We do not deserve anything۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیا میں بہت سارے لوگ تھیولوجی آف ورکس کو مانتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ اٹ از ٹوٹلی ان ببلکل۔ ہم کسی لائق نہیں، کوئی بھی کسی لائق نہیں۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بائبل مقدس کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک بھی نہ، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔
جو تخم آدم سے پیدا ہوئے ہیں وہ راست باز ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ جس بھی مقام پر فائز کیے گئے ہوں. دے کین ناٹ کلیم اینی تھنگ. اور راست بازی کو تو وہ قطعاً کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے طور پر راست بازی حاصل نہیں کر سکتے. اس پر ہم بحث کر چکے ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ جو اس کے بارے میں آئی، اس شخص کے بارے میں آئی، ہی ڈیزروس، وہ اس لائق ہے. اب کیا ہوا؟ یسوع نے وہاں پر ان یہودی بزرگوں کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا، ان کی بات کو نہیں کاٹا، بلکہ ان کے ساتھ چل پڑے اس صوبے دار کے گھر کی طرف. یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. یسوع ابھی راستے میں ہیں، لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بھیڑ تو ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی. اچانک سامنے سے لوگ آ گئے اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے وہ صوبے دار کے دوست تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ بلکہ اس کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر رہے ہیں. اور وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس لائق نہیں. کس لائق نہیں؟ کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. چھت کے نیچے آنے کا مطلب ہے نجات پا جانا. خداوند یسوع مسیح جب زکئی کے گھر میں گئے تھے تو انہوں نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اس نے کہا آئی ڈو ناٹ ڈیزرو اینی تھنگ. میں کسی لائق نہیں، میں کسی قابل نہیں. Now this is biblical theology. We don't deserve anything. We are not worthy of anything. اور یہ کس کے منہ سے مل رہی ہے ہمیں یہ تھیالوجی؟ ایک رومی صوبے دار کے منہ سے، جس کے پاس یہ نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، وہ بائبل کے خدا کو نہیں جانتا. لیکن اس نے یسوع کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کسی لائق نہیں. اس کا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. اور وہ کہتا ہے کہ اسی لیے میں پہلے بھی تیرے پاس نہیں آیا تھا. I am not even worthy to face you. میں پہلے بھی اسی لیے تیرے پاس نہیں آیا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ تیرے سامنے بھی آ سکوں. لیکن تو اگر زبان سے ہی کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا. A biblical theology coming out of the lips of a non-biblical person. میں اس لائق نہیں. I am not worthy. یوسف نے اور دانیل نے کیا کہا؟ Not we. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا خدا کر سکتا. We are nothing. خداوند یسوع مسیح نے بھی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں اپنے شاگردوں سے کہا تھا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. پیریڈ. بات ختم ہو گئی. ہمارے جو کچھ بھی ہے، جو بھی قدر و قیمت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اس کے فضل کے وسیلے سے ہے. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. وہ گیت مجھے یاد آ رہا ہے، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں.
ویری biblical. تو جو بائبل کے لوگ تھے ان کی تھیولوجی بگڑ گئی. وہ کہہ رہے تھے یہ اس لائق ہے. جو شاید بائبل کو نہیں جانتا، بائبل کے خدا کو نہیں جانتا، اس کی تھیولوجی بالکل 100% صحیح ہے. نہ صرف اس نے اپنا مقام پہچان لیا، اب کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، جان کیلون اس کو ٹوٹل ڈپریوٹی آف مین کہتے ہیں، یعنی انسان کی مکمل کل کم آئے گی. ٹوٹل ڈپریوٹی، انسان کسی قابل نہیں ہے. اور یہاں ہم نے یہ دیکھ لیا تو نہ صرف اس نے اپنا مقام پہچان لیا، اس نے یسوع کا، میں نے کیا کہا تھا، عبادت ایک رشتہ ہے معبود اور عابد کے درمیان. اس نے اپنا مقام تو پہلا پہچان لیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو نجات پانے کے لائق بھی نہیں ہوں، میں تو عبادت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے معبود کا مقام بھی پہچان لیا، یسوع کا مقام بھی پہچان لیا. اس نے کہا تو کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، تو جہاں سے کہے گا شفا مل جائے گی. I know you. کیوں؟ کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا. اب ہم جانتے ہیں کہ جو عسکری جو شعبے ہوتے ہیں، ملٹری، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان سب میں ایک چین آف کمانڈ چلتی ہے. ایون جب ہم پرائیویٹ آرگنائزیشنس میں یا گورنمنٹ آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے نا. کچھ نچلے درجے پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، فوج میں سپاہی ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر ان کے افسر ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ان کے افسر ہوتے ہیں، اور اس طرح بات ہوتے ہوتے چلی جاتی ہے سپہ سالار تک، چیف آف سٹاف تک. اور وہ چین آف کمانڈ یوں اوپر رول کرتی چلی جاتی ہے. یہاں پر رومی فوج ہے، یہاں پر سپاہیوں کے اوپر صوبے دار ہے، یقیناً صوبے دار کے اوپر اس کا افسر ہوگا، اس کے اوپر اس کا افسر ہوگا، اور اس طرح یہ بات اوپر چلتی چلی جاتی ہے. الٹیمیٹلی کہاں جا کر یہ چین آف کمانڈ رکتی ہے؟ کیسر روم پر، سیزر پر. تو صوبے دار اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہ کس کی اتھارٹی سے، کس کے اختیار سے حکم دیتا ہے؟ وہ کیسر کا اختیار ہے، اس کے پاس سیزر کا اختیار ہے. کیونکہ اگر صوبے دار کی بات کوئی ماننے سے انکار کر دے گا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس نے کیسر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جس نے کیسر کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ سلطنت کا باغی ہے. اس نے کہا میرے پاس اختیار ہے، لیکن یہ اختیار اوپر سے آیا ہے، میں بھی کسی کا ماتحت ہوں اور لوگ میرے ماتحت ہیں. لیکن جب میں اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیتا ہوں تو پھر میں کیسر کا اختیار، جو اختیار کیسر کے پاس ہے، جو نیچے ہوتے ہوتے مجھ تک پہنچا ہے، میں اس سے حکم دیتا ہوں، اور اگلے کو میرا حکم ویسے ہی ماننا پڑتا ہے جیسے یہ بادشاہ وقت کا کیسر کا حکم ہو. I have the authority of Caesar. اور جب تو حکم دیتا ہے تو تیرے پاس خدا کا اختیار ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا حکم دے اور کچھ نہ ہو. اب دیکھیں کتنی بیبلیکل باتیں ہیں جو کہ ایک غیر یہودی کے منہ سے ہمیں سننے کو مل رہی. You have the authority of God.
نہ صرف اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا، اپنے معبود کو پہچان لیا کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس اختیار الہی ہے. He has divine authority. اور جب وہ حکم دے گا تو اس بیماری کی پھر کوئی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کھڑی رہ سکے. اس نے کہا تو جہاں ہے وہیں سے حکم دے دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے مقام کو بھی پہچان لیا اور خداوند یسوع مسیح کے مقام کو بھی پہچان لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص سے نجات کتنی دور ہوگی، اور اس صوبے دار سے نجات کتنی دور ہوگی جس نے صلیب کے نیچے بیٹھ کر یہ اقرار کیا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. اور کارنیلیس کے گھر تو نجات آئی گئی تھی جب پاک روح کا نزول ہو گیا وہاں پر. تو یہ صوبے دار جتنوں کا بھی ذکر ہے بائبل مقدس میں، یہ تو بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں. یہ تو خدا کی نجات میں داخل ہوئے لوگ، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا رسپانس میں؟ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. This is the correct theology. یہ اصل الہیات ہے، بائبلی الہیات ہے. جن کے پاس بائبل ہے ان کی الہیات بگڑ چکی، جس کے پاس نہیں ہے اس کی الہیات بالکل صحیح ہے. یسوع نے تعجب کیا، ایز اف کہ ہم یسوع کو تعجب کرنے پر مجبور کر سکتے ہوں. Jesus marveled at his faith, the correctness of his faith. یسوع نے کیا کہا؟ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اور مقدس متی کے انجیلی بیان میں جب یہ واقعہ درج کیا تو وہاں لکھا ہے کہ بہت سارے پورب اور پچھم سے آ کر آسمان کی بادشاہی میں ضیافت میں شریک ہو جائیں گے اور بادشاہی کے فرزند باہر پھینک دیے جائیں گے. کیوں پھینک دیے جائیں گے؟ کیونکہ ان کی تھیولوجی بگڑ چکی ہے، الہیات بگڑ چکی ہے. وہ نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں نہ اپنے معبود کو پہچانتے ہیں. یہ شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا کیونکہ اس کی تھیولوجی کریکٹ تھی، اس کی الہیات صحیح ہے، اس لیے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا. اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا. جیسا کہ اس کا ایمان تھا ویسا ہی ہو گیا. اس نے کہا تو حکم دے گا، جہاں تو ہے جب وہیں سے تو حکم دے گا تو میرا خادم شفا پا جائے گا. اور بالکل منوان ویسا ہی ہو گیا. ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح کی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو اس فرق کو بالکل واضح کر دے گی. مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس کا 18واں باب ہے اور 9ویں آیت سے لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو. اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا. One is an epitome of righteousness. فریسی جو تھا، ان فریسیوں کو تو راست بازی کی معراج سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. اور محصول لینے والے تھے تو یہودی کام رومی حکومت کے لیے کرتے تھے، اس لیے ان کو تو غیر قوموں کے مترادف سمجھا جاتا تھا. ان سے اتنی ہی نفرت کی جاتی تھی جتنی غیر قوم والوں سے کی جاتی تھی.
اب دو لوگ گئے ہیں ہیکل میں دعا کرنے کے لیے، ایک فریسی ہے جس کو اپنی راست بازی پر مان ہے، اور ایک گناہگار محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں۔ In other words, I deserve. میں نے تو کما لی خدا کی بادشاہی، کیونکہ میں بہت راست باز ہوں، میں اس لائق ہوں کہ تیری بادشاہی میں داخل ہوں۔ اے خدا میری طرف دیکھ لے، اب تو بھی مجھے اپنی بادشاہی میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ میں نے راست بازی کی معراج پا لی ہے۔ I deserve to be in the kingdom of God. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ دوسری طرف وہ محصول لینے والا ہے، اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا خدا کی طرف، آسمان کی طرف، اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے، میں گنہگار ہوں، have mercy on me۔ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، میں تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے سامنے آ سکوں۔ I do not deserve anything۔ وہی بات یہاں پر وہ محصول لینے والا کہہ رہا ہے، I do not deserve anything۔ اب contrary to the popular belief of his time، یسوع نے جو سٹیٹمنٹ دی، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہوں گے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یسوع اس فریسی کی تعریف کرے گا، اس کے عقیدے کی، اس کے ایمان کی۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہوں گے۔ ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محصول لینے والا راست باز ٹھہر کر وہاں سے چلا جائے؟ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا، میں اس لائق نہیں۔ I do not deserve anything۔ تو نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور، ہم کسی چیز کے بھی لائق نہیں ہیں۔ We do not deserve anything۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ خدا ہمیں اپنے نجات میں، اپنی بادشاہی میں شامل کرے۔ یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ نجات فضل ہی سے، ایمان کے وسیلہ ملتی ہے۔ پیریڈ۔ یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی اتنا راست باز نہیں ہو سکتا، کوئی اس لائق نہیں ہو سکتا کہ خدا اس پر نظر کرے، سوائے اس فضل کی نگاہ کے جو وہ ہم پر کرتا ہے۔ We do not deserve anything۔ I do not deserve anything۔ آمین۔